अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी खलफशार और इंतशार का सिलसिला रुक कर नहीं दे रहा है। कभी पीटीआई के वकला और सियासी ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई की खबरें आती हैं, कभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पार्टी क़यादत के बीच नाइत्तेफाकी की बातें सरेआम सुनाई देती हैं, कभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय करने पर किसी को पार्टी बदल कर दिया जाता है, तो कभी जेल में बानी पीटीआई से मिलने का नंबर ना आने पर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत आपस में ही उलझती हुई नजर आती है। वैसे तो पीटीआई के आपसी लड़ाई की कहानी काफ़ी पुरानी है और इस पर कई प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसलिए आज मैं पीटीआई के अंदर उठे फसाद के ताज़ा किस्से तक ही बात को महदूद रखती हूँ। ताज़ा लड़ाई का मरकज़ तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम के वकील फैसल चौधरी, बल्कि अब उन्हें साबिक पीटीआई वकील कहना पड़ेगा, उनके और पार्टी के दीगर रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर यानी पीटीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन हैं। इस कहानी में कुछ किरदार पार्टी से बाहर बैठे हैं, लेकिन खुद को पीटीआई का हिस्सा करार देने वाले फवाद चौधरी का भी है। फैसल चौधरी का पीटीआई क़यादत से इख्तिलाफात का आगाज़ उनकी 2 रोज़ पहले जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद हुआ, जिसके बाद पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उन्हें पीटीआई वकला टीम से निकाला, साथ ही उन्हें पीटीआई के वकला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी निकाल दिया। तो इसी बात का जवाब जब मैंने अपने प्रोग्राम में कल फैसल चौधरी साहब से लेना चाहा तो फिर उनका जवाब कुछ यूं था। फैसल साहब, कल आपसे मुताल्लिक एक सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से। वो तो मेरे लिए भी उनका स्टेटस वही है जो अगर वो कहेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट रियली रेकन हिम एज समथिंग टू जिसके बारे में बात भी करूं मेरा वक्त जाया होता है। फैसल साहब, आपने ऐसा क्या बताया था खान साहब को कि जिसकी वजह से फिर आपको इतनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है? मैंने कहा ये वहाँ पे डी चौक में नहीं थे। अगर मैंने जो बात बाहर देखी मैंने अंदर बताई, जो अंदर देखी बाहर बताई। अगर ये देखे इस पे अगर कोई सीखपा होता है या कोई नुकसान, मैं तो सच बोलूंगा। मुझे तो आगे भी मौका मिला तो जो मैं सही है वो मैं बताऊंगा। अली अमीन को सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अली अमीन पहुंचे तो थे वहाँ पे, जो वहाँ पे थे उनका तो क्रिटिसिज्म समझ में आता है, अली अमीन साहब के, और स्वाति साहब भी पहुंचे थे। ये बाकी लोग जो हैं ये ना पहुंचे ना कुछ, तो ये बाकियों पे क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं? इसी दौरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी बानी पीटीआई को जेल में सहूलतें फराहम करने के लिए हाई कोर्ट में फैसल चौधरी की तरफ से दायर दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बयान के मुताबिक बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। आज पीटीआई के जो तर्जुमान हैं यानी रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बानी पीटीआई इमरान खान के तमाम तर मुकदमात नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी के साथ साथ फवाद चौधरी पर भी तंज किया, तो जवाब में फिर फवाद चौधरी ने भी लिखा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 500 कारकुनान के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद हसन का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स के बारे में तफसीलात फराहम की हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए हैं। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते हैं। और आज लतीफ़ कोसा साहब ने भी पार्टी क़यादत के बयानात में तज़ाद के साथ सर उठाने वाले अबहाम को दूर करने के लिए पार्टी मामलात ही बुशरा बीबी के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अब नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान से बाहर भी इख्तिलाफी सियासत ही कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे तो वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर एहतजाज करने के लिए जमा हो गए। मियां साहब की मौजूदगी में तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ फिर नारेबाजी करते रहे। हालात काबू में रखने के लिए लंदन पुलिस की नफरी भी वहाँ मौजूद रही। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में 2 रोज़ बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान किया, जहाँ वो 29 अक्टूबर को लंदन में मिडिल टेम्पल सोसाइटी की तकरीब में शिरकत करेंगे, जहाँ उन्हें दीगर 3 शख्सियात के साथ मिडिल टेम्पल इनमें बतौर बेंचर शामिल किया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाजी सियासत कहाँ तक ले जाएगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली भाई। सबसे पहले तो सर, ये आपकी पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? लीडर आपके जो हैं वो जेल में हैं, अंदर के जो इख्तिलाफात हैं पार्टी के वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब फैसल चौधरी को निकालते हैं, रऊफ हसन फवाद चौधरी पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर सामने से भी इंतहाई सख्त अल्फाज और इल्ज़ामात का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी बिल्कुल बिफरे हुए बैल की तरह है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है, कभी कोई किसी को टक्कर मार रहा है। अली भाई, क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے آج 27 اکتوبر ہے، کشمیر بلیک ڈے، تو اس حوالے سے صرف ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پلیز 77 سال پہلے آج کے دن بھارت نے تمام انسانی اخلاقی قدروں کو، تقسیم ہند کے فارمولے کو اور انٹرنیشنل لاز کو سب کو ابیوز کیا، پامال کیا اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اور خود پھر جا کے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا، وعدہ کیا ان کے وزیر اعظم نہرو جی نے کہ ہم یہاں پہ پلیبیسائڈ کریں گے تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کوئی الیکشن وہاں نہیں کیا، استصواب رائے نہیں ہو سکا، لیکن کشمیریوں نے اپنا حق خود ارادیت کی جدوجہد نہیں چھوڑی، اور آج کا دن اس بات پہ وہ پوری دنیا میں مناتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی اپنے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جذبے مزید توانا ہو رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد جو ہے وہ مزید توانا ہوتی رہے گی۔ پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، جو بھی پاکستان کی حکومت ہو، سب حکومتوں کا اس پہ ایک موقف ہے، چاہے فوجی حکومت ہو، سیاسی حکومت ہو، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو 80 سالہ بابائے حریت سید علی گیلانی صاحب، جب وہ ہندوستانی جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور میں ان کو شہید کہتا ہوں کیونکہ ان کو ایک طرح سے مارا گیا ہے، وہاں سے وہ نعرہ لگاتے تھے علی گیلانی صاحب کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن میں اپنی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان جذبوں کو ساتھ نہیں ہونے دینا، کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جی۔ دکھ ہوتا ہے میری جماعت کو اس طرح دیکھ کے۔ سب سے زیادہ فوکس عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ ساتھ میں جو تحریک انصاف کا جو مشن ہے، رول آف لا، اس کی جدوجہد، اس کے لیے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ تیار کرنا، اور ساتھ میں پاکستان کی جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا ملک ہے، ایسی صورتحال میں ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے بطور تحریک انصاف کے ورکر کے۔ میرے 11 سال اس جماعت میں ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں میرے، 2011 میں آیا تھا۔ ابھی تک میرے پاس کوئی مرکزی عہدہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ عہدہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن کے تھرو ملتا ہے۔ تو اس لیے عہدوں کی جنگ سے سب کو نکلنا ہوگا، اپنے لیڈر کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری قیادت ہے اور ہم بطور ورکر ان کو سپورٹ کریں گے، جن کو عمران خان صاحب نے عہدے دیے ہیں، ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ہمارے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جیل سے اور جلد انشاءاللہ نکلیں، جب باہر نکلیں، ہم ان کو اپنی جماعت بالکل ون پیس میں واپس کریں۔ اس سے اگر زیادہ اچھا نہیں کر سکتے تو اس پہ توڑ پھوڑ سے ہم گریز کریں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، علی بھائی یہ بتائیے، خدشات ہیں، رؤوف وہ ان چیزوں کو آپس کے اندر فورمز پہ رؤوف ڈسکس کریں۔ حسن کیا واقعی پارٹی کے ملازم ہیں؟ ایک دوسرے کو تنخواہ لے رہے ہیں وہ پارٹی سے؟ عزت نہیں پڑتی۔ دیکھیں، رؤوف حسن صاحب نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ مضبوط کھڑے رہے۔ میں جب جیل میں تھا تو ہمارے کارکن جو مجھ سے ملنے آتے تھے مجھے رپورٹ دیتے تھے کہ بہت کم لوگ اب میڈیا پہ رہ گئے ہیں، محدود چند میں سے رؤوف صاحب ہوتے تھے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں صاحب شاید اس زمانے میں میڈیا پہ آتے تھے، اور بہت چند لوگ۔ تو مجھے کہتے تھے کہ رؤوف صاحب جو ہے تمام اسیران کی بات کرتے ہیں، آپ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف ہم گئے، انہوں نے وہ الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر لگی لپٹی رکھے بغیر سٹریٹ بات کرنے کی پاداش میں ان پہ حملہ ہوا، اور ان کی شہر کے قریب ان پہ حملہ ہوا، تقریباً جان سے گئے تھے۔ سینئر سٹیزن ہیں، کینسر سروائیور ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ علی صاحب میں نے بڑا انتہائی سادہ سے سوال پوچھا ہے آپ سے، ہاں میں بتائیے یا نہ میں بتائیے، رؤوف حسن جو ہے وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں، ملازم ہے پارٹی کے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو مجھے میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ کچھ سابق ممبران ہیں تحریک انصاف کے، کچھ موجودہ آفس بیئررز ہیں، سب سے میری یہ التماس ہوگی جو باتیں ہیں آپ پارٹی فورمز پہ کیجئے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو ہم سے صرف ایک چیز چاہیے۔ عمران خان صاحب کی سٹرینگتھ کیا ہے؟ عوام ہے اور ہم ورکرز کی یونٹی ہے۔ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میری عزت کی کمپنی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، آپ کی کور کمیٹی میں، آپ کی سیاسی کمیٹی میں، آپ کی پارٹی میں
کوئی عہدے کی ایسا اہمیت نہیں ہے۔ شخص ہے اس وقت جو پارٹی سے تنخواہ لے کر کام کر رہا ہو پارٹی کے لیے؟ دیکھیں کچھ آفس میں آپ کے جو آفس بیئرز ہوتے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، جو آفس کا خیال رکھتے ہیں، میں عہدیداروں آفس کی ورک بات کر کرتے رہی ہیں، ہوں۔ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے جو مین آفس بیئرز ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہوں، چاہے وہ جنرل سیکرٹری ہوں، چاہے وہ انفارمیشن سیکرٹری ہوں، چاہے کوئی اور آفس بیئر ہو، میری نالج کے مطابق علی کوئی بھائی، تنخواہ آپ نہیں نے لے رہا۔ خود اشارہ رؤوف دیا صاحب نا کی آپ کہ نے آپ کو بات دکھ کی ہے، بھی ہوتا ہے اور آپ سب سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ عہدوں کے لیے لڑائیاں نہ کی جائیں۔ کون لڑ رہا ہے سر پارٹی میں اس وقت عہدوں کے لیے؟ لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ کبھی میں نے نام لیا ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل جتنی سینئر اشارہ دے قیادت دیں، ہے، ہم خود سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں اوور آل جتنی سینئر قیادت ہے، جتنے آفس بیئرز ہیں، ان کو میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں جو لگے ہوئے ہیں، یقین کیجئے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی سٹرینگتھ اگر کوئی ہے پاکستانی عوام کے بعد ہماری سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، ہماری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا، ہم ایک کیمپین پہ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہی سوشل میڈیا تھی جنہوں نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کو ان کے حلقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے بتا کے کہ آپ کے ممبر سر کا فواد انتخابی نشان چودھری کیا صاحب، ہے، چارپائی ہے، آپ کیا کے ہے، کیا وزیر ہے۔ اطلاعات رہے ہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں جس سوشل میڈیا کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہی سوشل میڈیا ہے جو پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، اور یہی وہ سارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہیں۔ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے سابق وزیر اطلاعات یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں فواد صاحب پہ کامنٹ نہیں کروں گا، اس وقت باضابطہ طور پہ جماعت میں بھی نہیں ہے، ان کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے، اور احترام کا ایک رشتہ ان کے ساتھ رہا ہے ماضی میں، اب بھی ہے، لیکن میں یہ ضرور یہ تو کہوں گا بتا کہ جو سکتے انہوں ہیں نے کہ وہ سوشل صحیح میڈیا بات کر کے رہے ہیں یا حوالے غلط سے بات بات کر رہے کی ہیں۔ ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے میں اسے اگری نہیں کرتا، کیونکہ 100 میں سے کچھ پرسنٹ 1-2% ضرور ہو سکتے ہیں، ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں، غلط لوگ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کچھ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں، کسی اور جماعت کا بندہ ہوتا ہے ہماری جماعت کا نام لگا کے وہ ہم علی پہ وہ بھائی، کرتا ہے، پی ٹی آئی کا لیکن میں سوشل سمجھتا ہوں میڈیا کہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے سر؟ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے سر؟ اوور آل سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، اتنا لوگوں کو، ہمارے مخالفین کو انہوں نے ڈرا دیا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہیں۔ اس وقت اگر تحریک انصاف کا بیانیہ کوئی زندہ رکھ رہا ہے تو یا میدان میں کھڑا ورکر ہے جو فیس کر رہا ہے، جو نہ بھاگا ہے نہ چھپا ہے، یا ملک سے باہر بیٹھا سوشل میڈیا لیڈرشپ بھی آتی ایکٹیوسٹ؟ ہے، اس میں ورکر بھی آتی ہے، اور ورکر بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا، اور آپ نے کہا کدھر سے آپریٹ ہوتا ہے دیکھیے جہاں جہاں پاکستانی ہے، نہیں، میں نے جہاں جہاں پوچھا ہے کہ پاکستانی پاکستان ہے، سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، جہاں جہاں پاکستانی ہے اور جس کے پاس یہ آئی پیڈ ہے اور یا جس کے پاس موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہے، ان میں سے میجورٹی عمران خان صاحب کا ورکر ہے، نہ ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں نہ ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں، ہاں وہ ہم کو بھی پڑ جاتے ہیں، ہم سے بھی گلا علی کرتے ہیں، صاحب، ہم بھی کرٹیسائز کرتے جو ہیں، پاکستان لیکن میں ہماری ہے یا کوئی جس کے یہ نہیں پاس کہہ آئی سکتا پیڈ کہ ہے کوئی یا جس شخص کے ان کو پاس اس طرح فون سے ہے، کنٹرول اینڈرائڈ کرتا فون ہے سر، اس کے پاس پی ٹی آئی کا یا عمران خان کے اکاؤنٹ کا ایکسس تو نہیں ہوگا۔ ایکسس وہ مخصوص لوگ ہوں گے نا جن کے پاس ہوگا، جو چلا رہے ہوں گے، تو ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ وہ پاکستان سے چلا رہے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں؟ میں دوبارہ آپ کو یہ کہوں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن پورے میں سب لوگوں کو کہوں، خاص کر نون لیگ کی لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی والوں کو، کہ ایسے دے کے سوشل میڈیا کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں، پھر آپ سوئے رہتے ہیں لیکن آپ کا سوشل میڈیا جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو جگانا ہے چلیں، تو پھر آپ نے اپنے آپ میں وہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کریں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 460 دنوں سے جیل میں ہیں۔ آپ نے لوگوں کے علی لیے بھائی، کیوں آپ نے ٹویٹ دیکھیں میری کرتے ہیں، بات کا لوگوں کے لیے جواب کیوں نہیں سوشل دیا، میڈیا اس بات کا بڑا سادہ سا جواب تھا۔ آپ بتا سکتے تھے کہ خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے پوری وہ دنیا کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ پاکستان میں آپریٹ ہو رہا ہے یا باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ لیکن چلیں، جی سی سی کنٹریز میں ہے، ہر جگہ ہے، ہمارا ورکر ہر جگہ ہے، ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ، ان کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، دوسری طرف لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت کی باتوں میں ابہام ہے، اس لیے دونوں خواتین میں سے کسی ایک کو فوکل پرسن تعینات کر دیا جائے پارٹی کا۔ ایسا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ کل پرسوں ہی شاندانہ گلزار صاحبہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر موروثیت پی ٹی آئی میں لائی جاتی ہے تو پھر ورکر کو اور جو رہنما ہے ان کو سوچنا پڑے گا۔
नहीं, वो कभी भी आपा अलीमा साहिबा और उज़मा बीबी जो उनकी सिस्टर हैं, वो अपने सिर्फ भाई के मुतालिक कंसर्न हैं, वो इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। बुशरा साहिबा, बुशरा बीबी जो हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए उनके साथ मजबूत खड़ी हैं। ना बुशरा साहिबा के कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ना अलीमा आपा के। ये सिर्फ इनमें से सोशल मीडिया कोई के भी क्रिएटेड पार्टी का फोकल पर्सन बन जाए, उनके कोई कंफ्यूजन इम्कान है ऐसा? खान साहब ने कोई पॉलिटिकल रोल नहीं दिया। अगर कभी कोई पॉलिटिकल रोल आएगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, जिस तरह कोई भी वर्कर आता है। फी जमाना इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पर्दादार घरेलू खातून बुशरा बीबी और साथ में अपने भाई के लिए लड़ने वाली और सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिश करने वाली अलीमा आपा, इनकी स्ट्रगल को पॉलिटिक्स में घसीट के गंदा नहीं करना चाहिए। उन पे वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जिसकी तरफ उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी के हक है सियासत करना, लेकिन अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन सामने नहीं आई, ना खान साहब ने कोई रोल दिया है। मैं नहीं समझता कि हमें उन पे इस तरह से कमेंट करना चाहिए। उनकी एक स्ट्रगल है अपने हस्बैंड या अपने भाई के लिए और उसको हम सब सराहते हैं और मैं समझता हूं कि तारीखी किरदार अदा किया। सही। अच्छा, अब मुझे बताइए 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बात करना शुरू कर दिया है, वाज़े तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि 27वीं तरमीम की अब प्लानिंग हो रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप लोगों ने शोकॉज भी किया, लेकिन गालिबन उसके बाद कोई और कार्रवाई आप कर नहीं सके या आपने की नहीं। फिर साथ साथ अली साहब ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो जैसे कि असलम घुमन है, रियाज फतियाना है, दीगर लोग हैं, इनको आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल क्यों नहीं करवाया था? आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? देखें, दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। 27वीं तरमीम का जहां तक ताल्लुक है, आईन में तरमीम होती हैं। अब हुकूमत ने क्या तरमीम करनी है फिलहाल तो हमें नहीं बताया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज शायद करना चाह रहे हैं, उस पर तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें एतमाद में ना लिया जाए कि किस मकसद क्या चाहते हैं। माजी में जब खान साहब बाहर थे, और आई थिंक वो जमाना था जब मियां साहब की शायद हुकूमत थी, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, वो एक और जमाना था। सियासी लोगों के लिए या सिविलियंस के लिए किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों के हक में नहीं है। अब अगर इनका कोई इरादा है, चले आपका इस पे तो जवाब आ गया। अब मुझे बताइए आपके अपने लोगों का क्या? देखिए, एक तो सवाल ये था अली भाई कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और दूसरा ये कि आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? मैं शो कॉज नोटिस हमारे उन मेंबरान को मिल चुका है, उसका जवाब कहीं दे दिया है, कुछ दे देंगे। उस पर पार्टी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जरूरी वो लेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्यों आजाद छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात हैं, उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर और चेयरमैन गौहर ने उनको सबको कहा था कि वो अपने अपने एफिडेविट्स जमा करें। कुछ लोग वो नहीं जमा कर पाए थे, कुछ लोग जैसे उमर साहब खुद हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, वो बाय पर्पस उन्होंने एसआईसी में नहीं किए थे, क्योंकि उनको पीटीआई के ओहदों के लिए खड़ा होना था, क्योंकि पीटीआई बतौर जमात उसके ऑफिस ब्यूरोस की मौजूदगी के लिए उनका उस जमात में होना जरूरी था। तो इसलिए शुरू में गौर साहब ने या उमर भाई ने शामिल, वो उसमें नहीं हुए थे। कोई भी तरमीम करना चाहते हैं उसके लिए अगर लोगों के जमीर खरीदेंगे, वो आईनी तरमीम नहीं है, वो आईन पे हमला है। और जितना कोई आईन को मुअत्तल करके वो एक आर्टिकल 6 का मुल्ज़िम होता है, उतना ही आईन में अपनी मर्जी के लोग प्लांट करके पैसा दे के अपनी मर्जी का वोट डलवा के ये भी उसी तरह आईन को सबवर्ट करना है जिस तरह कोई डिक्टेटर करता है। ये बहुत जुल्म हुआ है 26वीं आईनी तरमीम में। ठीक। और जहां तक आपने हमारे लोगों का कहा है, मुझे बताइए, हमारे लोग इमरान खान साहब से, हमारी जमात से जो है वो राब्ते में हैं। सिर्फ वो लोग जिनका राब्ता अली भाई मुझे ये बता दीजिए सर, मैंने आपसे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब अमेरिका के बाद बरतानिया में भी अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, जिस पर बार बार सवाल उठता है। और ऑब्वियसली वो सवाल इस वजह से उठता है क्योंकि ये वही ममालिक हैं, और स्पेसिफिकली ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जो इस बाकायदा तौर पर मुतालबे में शामिल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर पर और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उनको वो नज़र नहीं आ रहा, जो इनके हक में बातें कर चुके हैं, लेकिन उनको वहाँ का दुख नज़र नहीं आता, और यहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं। तो सवाल उठता है इसके ऊपर, आपको नहीं लगता अली भाई? देखिए, हमेशा इस तरह होता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर अगर उससे जुल्म हो तो दुनिया भर में
ان کے لیے پبلک کیمپیننگ ہوتی ہے اور عوامی لوگ جو ہے اپنی اپنی پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ظلم عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بے شک ہو رہا ہے، اس پہ آواز اٹھاتا ہے، اس سے آپ کسی عوامی نمائندے کو منع نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ شخص ماضی میں کسی غلط کام میں وہ رہا ہے، وہ اس کا اپنا فیل ہے، لیکن ایک چیز میں وہ ایک غلط چیز کو غلط کہہ رہا ہے. جیسے عمران خان صاحب کو آپ مجھے بتائیں 5 دن تک ان کو بغیر بجلی کا رکھا ایک سابق وزیر اعظم کو، کیا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ صحیح. اب دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے، بانی کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں، اتنے بڑے لیڈر کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے بات کی سر، جن امریکی اراکین کانگریس نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اپنی حکومت کو خط لکھا ہے، ان میں سے سر 62 ہیں جو کانگریس اراکین میں سے 9 ہیں سر وہ پیور یہودی نسل پرست ہیں، 29 جو ہیں وہ اسرائیل کے کھلم کھلا حمایتیوں میں شمار ہوتے ہیں، 13 ممبران ہیں بھارت کے لیے کھلی ہمدردیوں کا اظہار کر چکے ہیں، 21 ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، 2 اپنی تقریروں میں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے ہیں. ایسے افراد کی عمران خان کے لیے رہائی کا مطالبہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے اپنے لیے ہی یا عمران خان کے لیے ہی بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے؟ Why these people؟ دیکھیں وہاں جتنے کانگریس مین ہوتے ہیں امریکہ میں یا یو کے میں، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ ظاہر مسلمان تو نہیں، نہ پاکستانی ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے. وہ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہے. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، وہ بالکل غلط ہے. جو فلسطین کے خلاف ہوتا ہے بالکل وہ غلط کرتے ہیں. لیکن اگر کسی حق بات پہ، جیسے خدا نخواستہ کل کو پاکستان پہ کوئی ملک خدا نخواستہ حملہ کر دے اور وہاں کا کوئی پارلیمنٹرین کہے کہ حملہ غلط ہے، وہ شخص جس بھی مذہب سے ہو، جس بھی نسل سے ہو، ہمارا اس سے کیا؟ اگر وہ ہماری غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے تو اس حد تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کسی اور چیز میں غلط کام میں انوالو ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اللہ اس ہر شخص کو غارت کرے جو اس وقت فلسطین کے خلاف کھڑا ہے، جو غزہ میں بچوں کی شہادتوں کے خلاف کھڑا ہے. لیکن آپ عوامی نمائندوں کو ایک ہیومن رائٹ ایشو پہ اگر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، علی بھائی تحریک انصاف سر ان لوگوں کو، ان 62 اراکین کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. کاش یہی تحریک انصاف، یہی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ان 62 لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کر کون رہا ہے. کاش ایسا ہوتا. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، ہم گفتگو کریں. وقت ہو گیا ایک بریک کا. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے اس حصے میں میرے انتہائی معزز مہمان بلال اظہر کیانی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. السلام علیکم بلال صاحب. سر وزیر اعظم صاحب کی آج بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے خبریں کچھ اس طرح کی آئیں کہ شاید 27ویں ترمیم لانے کے حوالے سے اس ملاقات میں غور ہوا ہے. رانا صاحب آلریڈی 27ویں ترمیم کی بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ عدالتوں کے قیام کے حوالے سے اور جو ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ تھا بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے یہ ہوں گی. تو تیاریاں شروع کر دی ہیں حکومت نے 27ویں ترمیم کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. جی دیکھیے آج یہ ملاقات یقیناً ہوئی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی، بلاول صاحب کی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی فریکوینٹلی ملاقات ہوتی ہے. تو نمبر 1 آج کی ملاقات میں کوئی 27ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی جی. اچھا جی بات ہوئی ہے بنیادی طور پہ جو دونوں جو ہماری حکومت ہے، جو حکومتی امور ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتی ہیں کہ ریگولر ایک فیئرلی ریگولر جس طرح ایک الائز کا ایک حکومت میں ہونا چاہیے، ایک انٹریکشن رہتا ہے، ان امور پہ بات ہوئی. 26ویں ترمیم کے متعلق یقیناً بات ہوئی، اور اس میں جو جس اتفاق رائے، جس پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں 26ویں ترمیم ہوئی اس پہ بھی بات ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے آگے جو کچھ نیکسٹ سٹیپس ہیں اس پہ بھی کچھ بات ہوئی، جس میں آپ جانتی ہیں کہ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن بدلی گئی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جی وہ تو جی خیر ان اینی کیس اب عین ممکن ہے کہ وہ جلد اسمبلی میں آ جائے، کیونکہ آرڈیننس تو ہوا ہوا ہے، ایکٹ بل بھی اب پیش ہوگا. مگر آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن بھی بدلی گئی ہے، جس میں اب 2 اراکین اپوزیشن کے، ایک سینٹ اور ایک نیشنل اسمبلی سے، اور ایک 2 اراکین ٹریجری کے، ایک سینٹ اور ایک نیشنل اسمبلی سے آنے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مائنورٹی یا ویمن ریپرزینٹیٹیو کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نامنیٹ کرنا ہے. تو اس طرح کے امور پہ ضرور بات چیت ہوئی ہے. 27ویں ترمیم کے اوپر یا کسی بھی آئندہ کی آئینی ترمیم کے اوپر
بنیادی موقف جی ہمارا یہی ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اتفاق کرے گی کہ جو بھی کوئی ایسا اگر نیکسٹ اسٹیپ ہوا اس میں اسی طریقے کی پولیٹیکل پروسیس اور ایک اتفاق رائے اڈاپٹ کیا جائے گا. کوئی بھی کام اتفاق رائے سے ہی آگے. اس سے پہلے کہ میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے مزید بات کروں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آلریڈی ایک اعلان کر چکے ہیں، لیکن سر یہ جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کہی، اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ متوقع ہے تبدیلی نہیں ہے جی، جس کے لیے بات آج ہوئی. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی، دیکھیے 5 اراکین کا اضافہ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن میں ترمیم کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں اب 2 اپوزیشن اور 2 ٹریجری کے پارلیمنٹیرینز نے اس میں شرکت کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینیٹر اور ایک قومی اسمبلی کے ممبر کی نامینیشن ٹریجری بینچز سے ہونی ہے. تو یقیناً وہ ایک ہمارے درمیان، ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک موضوع ہے جس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو نامنیٹ کرنا ہے. اسی طرح آئی تھنک وہ ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی وہ اپنی ججمنٹ استعمال کر کے ایک خاتون یا ایک مائنورٹی ریپرزینٹیٹیو کو ادھر نامنیٹ کریں گے. اچھا سر، 27ویں ترمیم کے حوالے سے اب چونکہ ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، دوسری طرف مولانا صاحب نے واضح طور پر اس کی مخالفت کا اعلان کر دیا. کل انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں وہ چیزیں لانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہ لائی جا سکتی ہیں جو 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے یا جو انہوں نے نکلوا دی. تو سر پھر کیسے آپ لوگ 27ویں ترمیم کو منظور کروائیں گے کہ اگر وہ ساتھ ہیں بھی نہیں؟ ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی جی. ابھی دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہوئی، کوئی بھی اس طرح کا اگر عمل کہیں کوئی اس کا تصور بھی کیا گیا یا اس کے اوپر بات چیت بھی شروع ہوئی تو وہ اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح 26ویں ترمیم کو کیا گیا ہے، جس میں پولیٹیکل پروسیس، تفصیلی پولیٹیکل پروسیس آپ نے دیکھا اڈاپٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک براڈ اتفاق رائے کے ساتھ پھر معاملہ آگے لے کے جایا گیا. مگر آج کوئی 27ویں ترمیم پہ بات نہیں ہوئی، نہ ہی ابھی کوئی 27ویں ترمیم انڈر کنسیڈریشن ہے جی. صحیح. تو کل کوئی مشاورتی اجلاس نہیں ہو رہا ہے؟ جی میرے علم میں تو نہیں ہے جی. میرے علم میں تو آج کی ملاقات ہی ہے جس کا میں نے احوال آپ کو جو میرے پاس معلومات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی. اچھا سر، کیونکہ اب بات تو ہو رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی آج کی ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن ویسے تو بات چل رہی ہے نا. رانا صاحب بھی بات کریں، کل میرے پروگرام میں PMLN سے لوگ موجود تھے، بیرسٹر عقیل صاحب تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. پھر اس سے پہلے داریال صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا، اور اوبویسلی اس سے پہلے جو ایک بل انہوں نے ٹیبل کیا ہے خود ہی، تو وہ اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ پیر منگل کو اس کو ٹیبل کریں. میں اگر آپ اس پہ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئندہ کوئی آئینی ترمیم آ نہیں سکتی، مگر جو بھی آئے گا وہ اسی پروسیس سے گزرے گا جو پروسیس آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے دیکھا. اور اس میں میں آپ کو اسی لیے یہ سوال ہے نا کہ جو وہ پروسیس ہم نے دیکھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مخالفت کریں گے 27ویں ترمیم کی. اور پھر ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیجئے کہ کیا اگر آپ یہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو PTI کے وہ اراکین جنہوں نے 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا تھا پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، وہی پروسیس فالو ہوگا؟ یہ تو بہت ہائپوتھیٹیکل سیناریو نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب نے کس بنیاد کے اوپر 27ویں ترمیم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ترمیم آتی ہے تو میں مخالفت کروں گا. ہو سکتا ہے ان کی کچھ چیزوں پہ خدشات ہیں. سر لیکن یہ PTI والا سوال ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ کیسے منظور کروائیں گے اگر PMLN بھی نہیں ہے؟ گزارش تو سنیں، پہلے ترمیم ایک تصور تو ہونا، میرا ایک ترمیم کا تصور تو ہو نا، ایک پیپلز پارٹی PMLN کے درمیان بات چیت تو ہو، ایک جماعتوں کے درمیان گفتگو تو ہو. وہ تو پھر نمبرز گیم تو بہت آگے کے مراحل ہیں. مگر میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہماری الائڈ جماعتوں کے درمیان بھی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئندہ کبھی آئینی ترمیم نہیں آ سکتی. لیجسلیشن کا تو استحقاق پارلیمان کے پاس ہے اور عین ممکن ہے کبھی کوئی لا میں چینج یا ترمیم آئینی ترمیم، مگر آئینی ترمیم کے چینج جس طرح آپ نے کہا کافی طویل اور تفصیلی ایکسرسائز ہوتی ہے، مگر ہمیشہ یہ ممکن ہوتی ہے چونکہ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ اگر پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل کوئی امینڈمنٹ کی کہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری اس 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس کے دوران MQM نے اپنی تقریر میں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو آئندہ جو سیشن آیا تو انہوں نے 140A کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل پیش بھی کر دی جو کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گئی. تو اس لیے ترمیم تو آئندہ یقیناً کسی بھی ٹائم ممکن ہو سکتی ہے کہ آئے، مگر اگر آئے گی تو ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے آئے گی. جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت تو ہم یہ سنتے رہے کہ یہ جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے آ رہی ہیں، لیکن اب حکومت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے جو چور دروازے سے آنے والے لوگ ہیں اقتدار میں ان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں.
تو میں نہیں سمجھ سکی کہ کیسے, تو آپ ذرا سمجھا دیں. دیکھیے وہ اس طرح کہ جوڈیشل, ہم جب جوڈیشل اصلاحات, جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ تو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل میکنزم اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور اس کی ایفیکٹونیس بھی برقرار رہے بلکہ مضبوط ہو, مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کے ہم نے فیصلے ان دا پاس دیکھے ہیں جس کو سب مانتے ہیں کہ غلط فیصلے تھے, چاہے وہ پاناما کی ججمنٹ ہو یا دیگر فیصلے ہیں جو کہ سب جانتے ہیں کہ جوڈیشری سے بھی غلط فیصلے آئے ہیں, تو کس طریقے سے اس نظام کو بہتر کیا جائے کہ وہ فیصلے بھی نہ ہو, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور اس کی ایفیکٹونیس بھی برقرار رہے, ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہ ہو جس طرح ہم نے 63A کے کیس میں دیکھی تھی, تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے. تو چور دروازے سے یا کہیں پہ بھی کسی فرد واحد کی ایک امپیریل جوڈیشل سپریم کورٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ فرد واحد کوئی بھی مرضی کی منمانی کر کے کوئی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہ کریں, وہ بھی کرنا ہے, ہم نے انشور کرنا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کو انسٹیٹیوشنلی اسٹرانگ کرنا اور افیکٹو کرنا بھی کام ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے یہ آبجیکٹیو اچیو کرے گی. صحیح. اچھا اب بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کی بڑی خواہش رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتحاد میں تو ہے لیکن وہ باقاعدہ طور پر حکومت کا حصہ بنے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی طرف سے کئی بار دعوت بھی دی گئی بلاول صاحب کو, اور 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح کا بلاول صاحب کا کردار رہا وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. تو کیا سر اس بار کوئی امکان ہے کہ بلاول صاحب آپ لوگ کو باقاعدہ حکومت میں جوائن کریں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے نزدیک نمبر 1 ابھی ایز میرے نالج میں یہ نہیں ہے کہ امیمنٹ ہے کوئی ایسی چیز, مگر یقیناً ہمارے اس اتحاد کے اندر یہ ممکنات میں شامل ہے. تو کسی بھی ٹائم پہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ حصہ بننا چاہتی ہے تو آئی ایم شیور ہماری پارٹیز کے درمیان سینئر سطح پہ اس کا ڈائلاگ ہوگا. مگر صرف وفاق میں یا پنجاب میں بھی؟ نہیں, دیکھیے وہ اگین دیکھیے نا, یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے خاص طور پہ وفاق میں, یہ ایک ہماری درمیان ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ کے تحت ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر اس کے مختلف پہلو ہیں جس کے اندر بہت چیزیں اگری کی گئی تھی, اور اسی لیے اس طرح کا ڈائلاگ مستقل جاری رہتا ہے. جس طرح کی ملاقات آج آپ نے بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ دیکھی, تو آئندہ یقیناً جو جتنے بھی ہماری جماعتوں کے درمیان معاملات ہیں, چاہے وہ پنجاب سے منسلک ہو, وفاقی حکومت سے منسلک ہو, پارلیمان میں مشترکہ لائحہ عمل کے متعلق ہوں, وہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آ سکتی ہیں. اور ملاقات میں ویسے اس طرح کی کوئی دعوت اگین ہوئی ہے؟ میرے علم میں جتنی آج کی ڈسکشن, آج کی ملاقات کا جو میرے پاس نالج تھا وہ میں نے آپ سے. اچھا سر, آخر میں مجھے بتائیے گا, میاں صاحب پہنچے ہیں کل لندن, وہاں پر ہم نے دیکھا ان کی حمایت میں بھی لوگ آئے اور ان کی مخالفت میں بھی مظاہرے ہوئے. اب آگے کیا پلان ہے میاں صاحب کا, واپس کب تک آ رہے ہیں یا پھر وہ آگے یورپ اور امریکہ وغیرہ جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جی میں ان کا ایک پرائیویٹ دورہ ہے جی, میرا خیال ہے جی وہ آگے شاید امریکہ بھی چند دنوں کے لیے بھی جائیں, مگر ایک نجی دورہ ہے اور وہ میرے خیال سے جلد ہی واپس آ جائیں گے. آئی تھنک شاید اسی مہینے میں یا چند ہفتوں میں انشاءاللہ, چند ہفتوں میں. مگر میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے, ان کا اسکیڈول میرے پاس موجود نہیں ہے, مگر ایک نجی دورہ ہے اور وہ انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے. جو لوگ پروپیگنڈا کس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ پانی پھرے گا. 27ویں ترمیم کا معاملہ پھر شروع ہوگا, پھر میاں صاحب واپس نہیں جی, وہ ویسے ہی ایک نجی دورے پہ جس طرح لوگ جاتے ہیں وہ گئے میں, اور ان کا آپ کو پتا ہے کچھ وہاں پہ ڈاکٹر سے چیک اپ بھی اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ان کی انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. بلال صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستان کرکٹ میں تبدیلی کی لہر جاری ہے. آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے, جس میں کچھ کھلاڑیوں کی تنزلی ہوئی ہے, کچھ کو انٹری ملی ہے, کچھ باہر ہو گئے ہیں. رضوان کو ون ڈے اور T20 ٹیم کا نیا کپتان اور سلمان آغا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے. ساتھ ہی دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے بھی اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے. سینٹرل کانٹریکٹ کی اگر میں بات کرتی ہوں تو یہاں پر پچھلے سال 30 کھلاڑیوں کے برعکس اس سال 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا ہے. بابر اور رضوان جو ہے وہ A کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں, یعنی برقرار رکھے گئے اپنی پوزیشنز پر, جبکہ شاہین آفریدی ریموٹ ہوئے ہیں, B کیٹیگری میں چلے گئے ہیں, جہاں نسیم شاہ اور شان مسعود ان کے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ سال اس B کیٹیگری میں موجود شاداب خان اور حارث رؤوف بھی نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی کے بعد کیٹیگری C میں چلے گئے ہیں. سابق کپتان سرفراز احمد سینٹرل کانٹریکٹ میں جگہ ہی نہیں بنا پایا, اور فخر زمان کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ سے
ड्रॉप कर दिया गया है। पीसीबी ने नए और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 5 नए खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, बाबर की जगह रिजवान कप्तान कैसा फैसला है, और जो अभी कुछ तब्दीलियों से टीम में एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई, वाज़ेह बेहतरी आई, इस तब्दीली के बाद आपको मजीद बेहतरी नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया किरण। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। आप देखिए, एक साल में आपके पास कितने कप्तान हो गए। टेस्ट के कप्तान शान मसूद, फिर T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, फिर उनको हटाकर बाबर आजम, और अब कप्तान बने हैं मोहम्मद रिजवान। तो इसका मतलब है कि एक साल में आप तीनों फॉर्मेट में 3-4 कप्तान तब्दील कर रहे हैं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब देखें रिजवान कितने अरसे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल किया गया कि रिजवान का क्या टेन्योर होगा एज अ कैप्टन, तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। तो इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाजा लगा सकती हैं। और साथ ही साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में शान मसूद सी कैटेगरी में, और आगे लिखा है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। आप नोट करें, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में उन्हें भी तब्दील करने का इरादा है। ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ, उससे मोरल यकीनन और कप्तान न रहे तो खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। लग तो यही रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों को सबको उस दौड़ में शामिल कर दिया गया कि आप भी कप्तान बन सकते हैं। सऊद शकील को वाइस कप्तान बना दिया। अब वो सऊद शकील ना वनडे टीम में ना T20 टीम में, हालांकि टेस्ट में उन्होंने क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। सलमान अली आगा को भी अब नायब कप्तान बना दिया गया। तो अब बचेगा कौन? आहिस्ता आहिस्ता कप्तान या नायब कप्तान का ये खेल, जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये जारी रहेगा मुझे लग रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि हम मुसलसल जो है ना वो टीम में ग्रुप बंदी का तस्करा करते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। आज रिजवान ने भी अपनी प्रेसर में इसी तरह की बात की, इसका जिक्र जरूर किया। तो आपको लगता है कि ये बातें, ये तासुर खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन बातों की वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही वजह है पाकिस्तान क्यों हारा। आप देखें जो T20 वर्ल्ड कप गुज़िश्ता साल हुआ अमेरिका में, कैसे पाकिस्तान हारा। खिलाड़ियों में आपस में इख्तिलाफात थे, ग्रुप बंदी थी। और आज रिजवान ने, आपने किरण नोट किया होगा, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि 15 के 15 मेरे ग्रुप में है। तो रिजवान मेरे ख्याल में बाबर के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन है। वो जवाबात जिस तरह से दे रहे थे चेयरमैन साहब के साथ बैठकर, और मुझे तो उसी वक्त खटका लग गया था जब 9 जून को पाकिस्तान हारा अमेरिका से, और पाकिस्तानी टीम भारत से हारा, अमेरिका से पाकिस्तानी टीम वापस आई। तो रिजवान ने पेशावर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ न कुछ बात चल रही थी, क्योंकि बाबर आजम ने तो आकर मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। तो मसाइल तो है पाकिस्तान क्रिकेट के। दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। सही। अच्छा, मुझे बताइए, फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, और जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ट्वीट से ज़्यादा उनका मसला जो है वो फिटनेस का है। तो वाकई फिटनेस का ही मसला है, इसी वजह से ड्रॉप हुए? देखें, अब ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 किलोमीटर का फासला 8 मिनट में तय करना है। सिर्फ एक अकेला फ़खर जमान नहीं है जिसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, बाकी भी कई खिलाड़ी हैं। नोमान अली भी फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे, उन्हें रखा है उन्होंने वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसमें लिख दिया है सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो कई खिलाड़ी हैं। ड्यूल स्टैंडर्ड आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? या तो आप सबके लिए एक ही मयार रखें, या फिर ये कहें। मुझे लग रहा है फ़खर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कनेक्शन कैंप जो हुआ था, उसमें उन्होंने पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को साफ उन्होंने उनके चेयरमैन के सामने कहा था कि इनकी वजह से मुझे मसाइल का सामना है। तो कहीं ना कहीं पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी ने जो है उन्हें अपना निशाना बनाया है। सही। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, बाबर, शाहीन, नसीम, ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तो साथ होंगे लेकिन जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, और जिम्बाब्वे में जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये सूदमंद रहेगी टीम के लिए? देखिए किरण, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, वहां इन तीनों की जरूरत थी, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है।
زمبابوے کی ٹیم نسبتاً کمزور ہے، اس کی ICC کی T20 رینکنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا زمبابوے میں ون ڈے ٹیم میں رضوان موجود ہے جو وائٹ بال کرکٹ کے کپتان ہیں، لیکن T20 ٹیم میں وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سلمان علی آغا زمبابوے میں T20 سیریز میں کپتانی کریں گے، اور ان کو تو ضرورت تھی، وہاں کی باؤنسی وکٹس ہیں آسٹریلیا کی، وہاں بیٹسمین بھی ایک اچھا چاہیے تھا، تو اس لیے انہوں نے بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو رکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ کا تذکرہ کیا آغاز میں، اے کیٹیگری اس میں 2 صرف کھلاڑی ہیں، بی کیٹیگری اس میں 3 ہیں، باقی کو سی اور ڈی میں رکھا گیا ہے۔ ان کیٹیگریز سے آپ کو نہیں لگتا کہ کھلاڑیوں پر فرق پڑتا ہے؟ پڑے گا؟ بالکل پڑے گا فرق۔ دیکھیں آپ پچھلے سال جو کانٹریکٹ دیے گئے تھے کرن، اس میں جو تھے وہ شاہین شاہ آفریدی بھی اے کیٹیگری میں تھے، اب ان کو ڈیموٹ کیا گیا، اب وہ بی کیٹیگری میں آ گئے، اور صرف 2 ہی کھلاڑیوں کو ریٹین کیا گیا، اور پھر انہوں نے بہت ساری سی کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ سرفراز احمد کسی کیٹیگری میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پیغام دے دیا ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ مینٹور ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، یا وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرے۔ تو یہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں نئی سلیکشن کمیٹی نے، اب دعا کریں کہ کھلاڑیوں کے، اور یہ 1 سال کا دیا ہے، پچھلی دفعہ جو تھا وہ 3 سال کا تھا، لیکن اس مرتبہ 1 سال کا ہے، اب دعا کریں کہ کھلاڑی اچھا پرفارم کریں۔ چلیں، پوری قوم دعا ہی کر رہی ہے، لیکن دعاؤں کا کچھ رنگ بھی آیا ہے ابھی پچھلے ٹیسٹ سیریز میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مرزا اقبال میں ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کریں گے، جن کی رہائی کے لیے حکومت کی جانب سے اب کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ عمران شفیق صاحب وکیل ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں، عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کے وکیل ہیں۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بڑی اطمینان بخش خبر آئی کہ حکومت امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے کوشش کر رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عافیہ صدیقی کی واپسی ہے۔ تو کیا آپ اور ڈاکٹر عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی بھی اس سارے پروسیس سے، ان کوششوں سے مطمئن ہیں؟ عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر، انتہائی اطمینان بخش خبر آئی کہ حکومت کوشش کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاہدہ ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ اوبویسلی عافیہ صدیقی ہیں، آپ اور عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اس سارے پروسیس سے اور کوششوں سے کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیے کرن، اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ تھی، اور اس کی مسلسل سماعتیں ہو رہی ہیں، اور گزشتہ 2 سال سے تو لگاتار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے خصوصی طور پر بنیادی انسانی حقوق کی اس پٹیشن پر بھرپور سماعت کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر 3 آپشن تھے جو کہ ہم نے عدالت کے سامنے پیش کی، اور اس کے لیے ہماری جو معاونت کی وہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو امریکی وکیل ہیں کلائیو اسمتھ، چونکہ پاکستان میں اس بات کا ہمیں بڑی کرائسس نظر آیا کہ پاکستان اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جو رہنمائی ہے قانونی امریکی قانون کے حوالے سے وہ ملے۔ تو 3 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ سب سے پہلے جو بڑا بنیادی اہمیت کا آپشن ہے آج کل کے اعتبار سے، کیونکہ امریکہ میں جب صدر کی مدت صدارت ختم ہوتی ہے تو اس دوران اسے ایک بڑا اہم آئینی اختیار حاصل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کلیمنسی پٹیشن۔ کلیمنسی یہ ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر، رحم کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو ان کی سزائیں معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو عافیہ صدیقی صاحبہ کے کیس میں جس انداز میں قانون اور انصاف کی اور جو ظلم اور بربریت اس خاتون نے برداشت کیا، اس کی وہ پوری داستان بہت طویل ہے، اور ہم نے وہ ایک پٹیشن تیار کی، کلیمنسی پٹیشن امریکی صدر کو دینے کے لیے کہ آپ عافیہ صدیقی صاحبہ پر، کیونکہ خود امریکہ کے اندر ابھی اس وقت انہیں جیل میں، اس سے پہلے والی جو قید ہے وہ الگ ہے، لیکن 16 سال تو 86 سال میں سے وہ گزار چکی ہیں، اور جس وقت جو ان کی اس وقت حالت ہے اور جتنی قسم پرسی میں اور جتنی بیماری میں اور ان کی جان کو سخت خطرات ہیں، تو ہم نے وہ پٹیشن گزاری۔ تو ہماری عدالت سے یہ ریکویسٹ تھی کہ جب تک یہ کلیمنسی پٹیشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گی جب تک حکومت پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا تعاون نہ کرے۔ عدالت نے متعدد احکامات جاری کی، اور بالآخر جو ہے وہ حکومت پاکستان اس بات پر تیار ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا جاندار اور بڑا جامع جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک کلیمنسی پٹیشن میں امریکی صدر صاحب کو خط لکھا، اور وہ پچھلی سماعت پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ امریکی صدر صاحب
صحیح یہ کہ یہ اگریمنٹ ہو جانے کے کتنے چانسز ہیں، کیونکہ اوبویسلی امریکہ بھی پھر ہم سے بہت سے لوگوں کو چاہتا ہے، تو یہ تبادلہ ممکن نظر آتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ معاہدہ دوسری پوزیشن ہے، ایک دوسرا ریلیف ہے معاہدے سے ہٹ کے. یہ میں جس پٹیشن کی بات کر رہا ہوں وہ کلیمنسی پٹیشن ہے. اگر ساتھ ساتھ اس کے جو دوسرا آپشن چل رہا ہے وہ معاہدے کا آپشن چل رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کلیمنسی پٹیشن کامیاب نہیں ہوتی یا تو ایک پی ٹی اے پرزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ ہے، وہ دوسرا آپشن تھا کہ حکومت پاکستان اس کو بھی اختیار کر لے. اور الحمدللہ یہ اس پر ہم بالکل مطمئن ہیں کہ حکومت نے جو ہے وہ عدالت کے احکامات کی تعمیل کی، اور عدالت کے احکامات کی تعمیل میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کر دیا. اس کا مسودہ تیار کرنے کے بعد اب انہوں نے امریکی حکام کے وہ حوالے کر دیا ہے. اب امریکی حکام ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا کام ہے، وہ اس کو جو بھی اپنے اینگل سے دیکھیں گی. اگر وہ اس معاہدے پر تیار ہوتے ہیں یا اس پر جو بھی ان کی نیگوشیشن حکومت پاکستان کے ساتھ، تو وہ اس کا پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا پرزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ. اچھا یہ بتائیے، حکومت نے ایک وفد بھی امریکہ بھیجنے کی منظوری دی ہے جس میں ڈاکٹر فوزیہ بھی شامل ہے، وہ کب تک روانہ ہو جائے گا امریکہ، اور مقاصد کیا ہوں گے اس گروپ کے؟ وہ آپ کے گزشتہ سوال کی تناظر میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ اب اس کا اگلا مرحلہ یہ تھا کلیمنسی جو وزیر اعظم کا خط ہے، اس خط کو پرسو کرنے کے لیے، اس خط کے کنٹینٹس کو، اس کے مندرجات پر وزن ڈالنے کے لیے اور اس کو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے مختلف حکومتی حمایتین سے ملاقاتیں کرنے کے لیے امریکہ میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی عدالت سے، امریکی وکلاء سے مشورہ کرنے کے بعد، کہ ایک وقت بنایا جائے کہ جو وہاں جا کر جو ہے وہ اس کے لیے لابنگ کر سکے. الحمدللہ حکومت پاکستان اس تجویز سے ایگری کر گئی ہے. عدالت نے پچھلی تاریخ پر ان سے مطالبہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اسحاق صاحب نے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا حکومت کا موقف ہے. تو آج حکومت نے اٹارنی جنرل کی طرف سے پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت کو بھیجنے کے لیے ان پرنسپل ہم نے ایگری کر لی ہے اور وہ وقت جائے گا. اس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. عمران صاحب، موجودہ حکومت کی کوششوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سر اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو بھی ایک خط لکھا تھا. سر دیکھیں، اس وقت جو حکومت نے جو کوششیں شروع کر دی ہیں میں اس پر یقیناً یہ اس پر حکومت کی تعریف بنتی ہے کہ حکومت نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس پہ کام کیا ہے. لیکن ایک چیز یہ بڑی اچھی ہوتی کہ، اور یہ دل میں کلک رہے گی کہ 2015 میں سے عدالت جو ہے، ابھی سردار صاحب اعجاز صاحب نے 2 سال پچھلے اس کام میں لگا دیے، اس کو حکومت کو قائل کرنے میں مختلف آرڈرز پاس کیے. کاش حکومت پاکستان کے لیے عدالتوں کو اتنے آرڈرز پاس نہ کرنے پڑتے اور حکومت اپنے طور پر ایک پاکستانی شہری کے لیے جو اس کے اختیارات تھے، یہ سارے وہ حکومت کو حاصل تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں حکومتوں نے یہ اختیارات استعمال نہیں کیے. بدقسمتی کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیوں یہ اس سے پہلے حکومتیں کوشش بھی نہیں کر پائیں اس حوالے سے؟ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پر یہ میں آج جو آپ سے یہ بات کروں گا، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ عدالت میں سردار اعجاز اسحاق صاحب کے ریمارکس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں، اور امریکہ سے آپ کو اپنے ایک شہری کے لیے حق مانگنے کے لیے، اگر آپ کو اس کے لیے ریلیف مانگنے کے لیے، ایک معصوم عورت ہے اس کے لیے اگر آپ کو آواز اٹھانی پڑتی ہے، کوئی بات کرنا پڑتی ہے، تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کی ٹانگوں سے جان کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنا حق تو کم از کم مانگ سکیں؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں، یہ عدالت کی کارروائی ہے، اور عدالت کے جج صاحب نے بار بار حکومت کو یہ کہا، اور یہی ہمارا موقف ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہ غلامانہ ذہنیت اور مفادات پرستی کے عوض جو ہے وہ اس کے لیے ساری چیزیں کرنا، یہ ہماری بدقسمتی ہے. عمران شفیق صاحب، بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.